और इस पे सोचने की ज़रूरत है। आप सबको मैं इसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। बहुत से मेरे पास इसके हवाले से पॉइंट्स हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा देख-देख के इसकी बात करता चला जाऊँ। जब मैंने डॉक्टर शहबाज़ गिल की मैंने एक वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर शहबाज़ गिल ने बताया कि कैसे बहुत बड़ी तादाद में जो जेन ज़ी के स्टूडेंट्स हैं, उनको आईएसपीआर ने इकट्ठा किया एक जगह के ऊपर जहाँ उनकी मुलाकात होनी थी पाकिस्तान के रूह रवां जनरल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर स्ट्रोक फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस स्ट्रोक बादशाह। तो उनके साथ उनकी मुलाकात होनी थी और स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शहबाज के पास जो अकाउंट है, जो स्टूडेंट से ही उनको पता चला है, खबरें वो बड़ी सही निकालते हैं। तो तकरीबन 4 घंटे उनको इंतज़ार करवाया और फिर 4 घंटे के इंतज़ार के बाद पाकिस्तान का बादशाह वहाँ पे नमूदार हुआ और उसने कोई 2 ढाई घंटे इन स्टूडेंट का दिमाग खाया और उनके ऊपर एक तकरीर की, जिसमें जनरल आसिम साहब ने ये भी कहा कि आप लोग जेन जी नहीं हैं, आप लोग जेन पी हैं, यानी आप जनरल पाकिस्तान की जनरेशन है, और फिर आप जेन आई हैं, आप इस्लाम की जनरेशन है। ये तो बिल्कुल खराफात हैं। जनरल आसिम मुनीर को इसी किस्म की बातें करने का बहुत शौक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। असल जो चीज़ है इंपॉर्टेंस की है वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, जो जीएचक्यू की एक बड़ी सोची समझी थिंकिंग, जिसको मैंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इस थिंकिंग की इंटेंसिटी में, बल्कि आप कहें कि इस विजन और इस थॉट की इम्प्लीमेंटेशन की इंटेंसिटी के अंदर इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। वो प्रोसेस है एंगेजमेंट का, ना सिर्फ इन स्टूडेंट्स के साथ जो जेन जी के हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि जो की इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, किनेट कॉलेज है लाहौर के अंदर, जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, जैसे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एरर्स एंड टेरर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एच कॉलेज है, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है लाहौर की। इस तरह की जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कराची यूनिवर्सिटी है, इन सब की जो मैनेजमेंट्स हैं, इन सब की जो फैकल्टीज़ हैं, उनको भी एंगेज किया जाए और एक डायरेक्शन के अंदर उनको कन्विंस किया जाए। ये वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है जो असल में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि ये जो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी, कराची और मरी के और एबटाबाद के दरमियान में नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में, बरतानिया में, अमेरिका में, वो जो कि बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की पीएसए, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशंस एग्ज़िस्ट करती हैं, उन एसोसिएशंस को भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंगेज किया गया है। कहीं प्राइवेट लोगों के ज़रिए, कहीं बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस के ज़रिए, कहीं एम्बेसीज़ के ज़रिए, कहीं कॉन्सुलेट्स के ज़रिए, कहीं कॉन्फ्रेंसेस करा के, कहीं सेमिनार करवा के, कहीं उसके लिए बिज़नेस से या कम्युनिटी के ज़रिए फंडिंग पैदा करके, और कहीं जहाँ इलेक्शन वगैरह होते हैं डिबेटिंग सोसाइटीज़ एंड क्लब्स के, वहाँ अपनी मर्ज़ी की स्टूडेंट लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसका मकसद ये है कि ये जितनी भी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशंस पीएसएस हैं, इनके अंदर जो लीडरशिप हो, वो ऐसी लीडरशिप उनमें इमर्ज करे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, बला बला बला, जो पाकिस्तानी फ़ौज के नैरेटिव को प्रमोट करे और उससे वो एग्री करती हो और उससे वो हम आहंग हो। अब आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जो इसको गौर से देख सकें, समझ सकें। मुझे वैसे बहुत शक है कि आप में से शायद 10% लोग होंगे, शायद 15% लोग होंगे, शायद 20% लोगों को बहुत बढ़ा दें तो 25% लोग होंगे जो इस प्रोसेस को देख रहे होंगे, परख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे शक है कि बहुत बड़ी तादाद में, शायद 75 से 80% लोग जो हैं, वो इस प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं समझ सके। इवन जब उनकी आँखों के सामने नंगा-नंगा वो प्रोसेस उनको नज़र आता है, उनके सामने वो इरेक्ट हो रहा होता है, वो खड़ा हो रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो मैंने देखा है कि अच्छे भले समझदार लोग जो हैं, वो इस प्रोसेस को नहीं समझ सकते। बिकॉज़ बहुत से लोग जो हैं, वो एक इंडिविजुअल इवेंट और एक इंडिविजुअल वाक़ये को देखते हैं, उसकी जो लार्जर बड़ी पिक्चर होती है, वो उसको नहीं देख सकते। इसी वजह से मैं एक बड़ी पिक्चर जो है, अब आपके सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर शहबाज़ गिल ने भी जो उसमें उन्होंने जो प्रोग्राम किया है चंद घंटे पहले, उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर फोकस किया। उसमें उसकी जो बड़ी पिक्चर है, वो उन्होंने सामने रखी। अभी देखें, बड़ी पिक्चर मैं आपके सामने अनफोल्ड करने लगा हूँ कि डीजी आईएसपीआर जो है जनरल शरीफ अहमद, उनकी एक्टिविटीज़ का एक पैनोरामिक व्यू मैं आपके सामने रखूँगा। एक-एक करके मैं शुरू करता हूँ। ये जो महीना गुज़र रहा है, फरवरी 2026 का, इसमें डीजी आईएसपीआर लाहौर के अंदर थे, जहाँ एचएसएन कॉलेज, जो बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज है अंग्रेज़ के ज़माने का, जिसका मकसद बनाने का ये था कि जो पंजाब के फ्यूडल्स हैं और जो पंजाब के जागीरदार हैं, उनके बच्चों के रंग तो ब्राउन होंगे, लेकिन उनको आपने अंग्रेज़ सेंसिबिलिटी उनके अंदर पैदा करनी है, उनके अंदर एलिटिज़्म पैदा करनी है ब्रिटिश सरकार की। और ये प्रोसेस जो है वो 19वीं सदी से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान के अमीर तरीन जो कॉर्पोरेट लोग हैं, टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो इसमें कौन-कौन पढ़ा है, इसमें इमरान खान भी पढ़े हैं, इसमें और भी इस तरह के बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में थे, मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन साहब वहाँ पे होते थे, और भी बड़े लोग होते थे। तो एचएसएन कॉलेज में डीजी आईएसपीआर पहुँचे, उन्होंने अपनी, मैं उनकी जो थीम क्या
کیا ہوتی ہے وہ میں ایک ہی دفعہ آپ کو ڈسکرائب کروں گا، لیکن وہاں انہوں نے ایک بڑی بھرپور تقریر کی، فیکلٹی کو بھی انہوں نے انگیج کیا اور بڑا کچھ انہوں نے کیا۔ لیکن وہی نہیں تھے خالی وہ، ڈی جی آئی ایس پی آر شریف احمد صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف ایررز اینڈ ٹیررز، جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی، وہاں پر بھی پائے گئے۔ پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، لاہور میں فروری ہی کے مہینے میں جو لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی، جو پہلے لاہور کالج فار وومن ہوا کرتا تھا، اب وہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی بن چکا ہے۔ خواتین کے، اچھا ڈی جی صاحب خواتین کے ادھر بھی جاتے ہیں، ڈی جی ایس پہ ایک عورت بھی رکھ لیں ساتھ، اتنا زیادہ جب وزن ہو گیا ہے تو ڈی جی صاحب کی مدد کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ڈیپٹی ڈی جی جو ہے خاتون بھی ہونی چاہیے، بڑی امپریسو قسم کی، کیرسمیٹک، وہ بھی ساتھ ساتھ جایا کریں تو بڑا اچھا ہوگا۔ بہرحال ڈی جی صاحب وہاں پر بھی تھے، لیکن کیا فروری میں ہی خالی بزی تھے؟ نہیں، ڈی جی صاحب بہت محنت کر رہے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں جنرل شریف احمد جو ہیں وہ ایک بار پھر لاہور اور بہاولپور کے درمیان میں پائے گئے، اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور، جہاں کبھی شاعر مشرق علامہ اقبال کا بھی میرا خیال ہے شوقف رہا، شہاب نامے کے آتھر جو ہیں جناب شہاب صاحب جو تھے، جو ایک بڑے ٹاپ سول سرونٹ تھے پاکستان کے، وہ بھی ایک زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور سے وابستہ تھے، ان کے شہاب نامے میں اس کی بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ تو ڈی جی صاحب شہاب وہاں پر بھی تھے، شہاب کے گورنمنٹ کالج میں بھی تھے، اقبال کے گورنمنٹ کالج میں بھی تھے۔ پھر وہ اسلامیہ کالج بہاولپور پہنچے جنوری میں، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی انگیجمنٹ کی۔ پھر اسی ٹائم پیریڈ میں وہ ایک مذہبی انسٹیٹیوشن ہے جامعہ دارالعلوم لاہور، وہاں پر بھی پہنچے، وہاں کو بھی انہوں نے طلباء کو اور فیکلٹی کو انگیج کیا۔ پیچھے چلے جائیں، دسمبر 2025 میں ڈی جی صاحب جو ہیں وہ سیالکوٹ میں تھے، گورنمنٹ مرے گریجویٹ کالج، جو آپ نے اسکول کے زمانے میں پڑھا ہوگا نا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے گورنمنٹ مرے کالج جو ہے وہاں سے انہوں نے اپنی ڈگری لی، تو وہ جو شاعر مشرق علامہ اقبال کا سیالکوٹ کا کالج ہے وہاں بھی ڈی جی صاحب پہنچے۔ نومبر کا جو 11واں مہینہ ہے 2025 کا، اس میں ڈی جی صاحب کا وقت جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر گزرا، جہاں پر وہ ملینیم یونیورسٹی کالج، یونیورسل کالج جو ہے ٹی ایم یو سی، جو میرے خیال فیصل مشتاق صاحب کا ہے، اینڈ فیوچر ورلڈ اسکول بھی اس کے ساتھ ہے، وہاں پہنچے۔ پھر وہ کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری میں پہنچے پنڈی میں، پھر وہ بیکن ہاؤس اسکول میں پہنچے، پھر وہ روٹس کے ایک اور انسٹیٹیوشن میں پہنچے، پھر وہ جامعہ طور الرشید جو ہے وہاں پر پہنچے۔ اب 10واں مہینہ جو ہے اکتوبر 2025 کا، اس میں وہ ایکٹیو رہے دوبارہ لاہور اور ایبٹ آباد میں۔ اب لاہور بہت امپورٹنٹ ہے، کنیڈ کالج لڑکیوں کا جو ہے وہاں پہنچے، جو یونیورسٹی بن چکا ہے۔ پھر بہت سی اور کالجز یونیورسٹیز میں وہ ایبٹ آباد میں پائے گئے، وہاں پہ انہوں نے انگیجمنٹ کی فیکلٹی کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ 9واں جو مہینہ تھا 2025 کا، سپٹمبر 2025، اس میں ڈی جی صاحب پاکستان کی بہت محنت کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں کتنی محنت کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ میں یہ پینورامک پکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ جب آپ ایک واقعے کو دیکھتے ہیں، ایک خبر، ایک ہیڈ لائن سنتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، لیکن تو مری اور لاہور کے درمیان میں ایکٹر تھے۔ مری میں آرمی پبلک اسکول اے پی ایس جو ہے وہاں پر ڈی جی صاحب پہنچے۔ پھر مری میں ہی کانوینٹ جیسس اینڈ میری جو ہے وہاں پر ڈی جی صاحب پہنچے۔ پریزنٹیشن کانوینٹ مری میں بھی ڈی جی صاحب پہنچے، اور جامعہ اروطۃ الوثقیٰ کوئی مذہبی انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر پہنچے۔ اچھا، اس میں یہ بات نوٹ کیجیے کہ جو کی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں کی فیکلٹی امپورٹنٹ ہے، جہاں اسٹوڈنٹس اپر مڈل کلاس گھروں سے آتے ہیں، جہاں سے پاکستان کی ایک پوٹینشیل لیڈرشپ پیدا ہوگی، جو پاکستان کے اداروں کے اندر آئے گی، جو باہر جائے گی، پاکستان کا ڈائسپورا کریٹ کرے گی، جو آئی ٹی کے اندر آئے گی، جو سول سروسز میں جائے گی، جو میڈیا میں جائے گی، جو اس میں سے لوگ وکیل بنیں گے، وہ لڑکیاں جو شادیاں کر کے اچھے گھروں میں جائیں گی، تو باقاعدہ ایک ریسرچ کر کے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں جا کے آپ نے انگیجمنٹ کرنی ہے، اور وہاں کی فیکلٹی بھی امپورٹنٹ ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ آپ پیرنٹس کو بھی انگیج کرتے ہیں، یہ پورا پروسیس۔ اب یہ اگر ساری ڈیٹیل میں آپ کو دیتا چلا جاؤں تو ہر مہینے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے 2025 کا یا 2024 کا جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف احمد اتنی ہی تندہی سے، اتنی ہی محنت نہیں کر رہے تھے اس پروجیکٹ کے اندر۔ یہ پورا پروجیکٹ ہے، اس کو مذاق میں مت لیں۔ جس طرح سے کوئی حکومت کہیں پر بھی ایک پروجیکٹ بناتی ہے، ایٹم بم بنانے کا، نیوکلیر انرجی کا، چاند کو فتح کرنے کا جو پروجیکٹ ہے کہ ہم نے مون پہ لینڈ کرنا ہے، یا ہم نے کوئی نیوکلیر سب میرینس کریٹ کرنی ہے، اسی طرح کا یہ وار فوٹنگ کے اوپر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کے بیسٹ پریمیئر انسٹیٹیوشنس میں، اس سے پہلے وہ کراچی جا چکے ہیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن اب تک پاکستان کا نہیں بچا جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک یا دو دفعہ جو ہے پچھلے 2-2.5 برس میں وزٹ نہیں کیا، اور اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد اس میں بہت زیادہ شدت میں اضافہ ہو۔ اب ان ساری کی ساری جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کی تھیم کیا ہوتی ہے؟ اس کی 3 پرنسپل تھیمز ہیں۔ اس کی پہلی تھیم یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک ہائبرڈ وارفیئر ہو رہی، جس میں میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، یوٹیوب کو استعمال کیا جا رہا ہے، ٹویٹر کو یوز کیا جا رہا ہے، فیس بک کو یوز کیا جا رہا ہے، ٹک ٹاک کو یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ ہائبرڈ وارفیئر کون کر رہا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے ڈی جی صاحب کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی ڈسکرپشن اندر سے مجھے دے چکے ہیں۔ اچھا، ڈی جی صاحب کے لیے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو شہری زرداری عاصم رجیم ہے، اور جس کے ترجمان اس وقت ڈی جی صاحب ہیں، اس رجیم کی
امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس رجیم کو مغرب کے انسٹیٹیوشنز پال رہے ہیں. IMF پال رہا ہے, ورلڈ بینک پال رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک پال رہا ہے. کیونکہ ان کے ہیومن رائٹ کا ریکارڈ بہت برا ہے, لیکن GSP+ جو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ملا تھا وہ بھی ان کا کنٹینیو کر رہا ہے. زیرو ریٹڈ گڈس پہ ان کی نکمی اور خاصا کمزور قسم کا پروڈکٹ ایکسپورٹ ہو کے یورپین یونین میں بھی جا رہا ہے, اور ان کو کمپیٹ نہیں کرنا پڑا. اب ہندوستان کو بھی کنسیشن مل گئی ہے, لیکن اس سے پہلے ان کو ہندوستان کے پروڈکٹس کے خلاف, بنگلہ دیش کے پروڈکٹس کے خلاف, ترکی, انڈونیشیا, شری لنکا اور ویتنام کے جو پروڈکٹس یورپ یونین آتے ہیں ان پہ 8 سے 12% ڈیوٹی ہے. تو ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کرنا پڑا. بنگلہ دیش کے گڈس پہ ویسے کنسیشن تھی. تو ان کا ایک ریلیشن شپ ہے. تو پھر ہائبرڈ وارفیئر ان کے خلاف کون کر رہا ہے؟ تو آج آ کے ان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر جو ہے تو اس میں ایک ان نیمڈ قسم کا دشمن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہم سب کے پیچھے ہے. تو ہائبرڈ وارفیئر ہندوستان کر رہا ہے, اور ہم سب کے پیچھے ہندوستان ہے, را ہے, اور پھر ایسی ان نیمڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو صہیونی بھی ہو سکتی ہیں, جو امریکہ کی بھی ہو سکتی ہیں, جو برطانیہ کی بھی ہو سکتی ہیں. تو ڈی جی صاحب نام نہیں لیتے, صرف اگر نام لے لیتے تو ہندوستان کا لیتے ہیں. پرانی کہانی ویسے یہ ہے کہ مغرب کی تمام طاقتیں, صہیونی طاقتیں جو ہیں اس کے خلاف ہیں. اور اس ہائبرڈ وارفیئر کے نتیجے میں جو یوتھ ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے لیے, قومی سلامتی میں یوتھ کی ذمہ داریاں ہیں. انہوں نے پاکستان کو بچانا ہے, اور پاکستان کو کیسے بچانا ہے؟ They should have complete faith in the professional abilities and capacities of the armed forces of Pakistan. اور پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ ہے انسٹیٹیوشنل اینڈ مین اینڈ وومن کی, تو وہ صرف اور صرف آرم فورسز پاکستان کی ہے. اور پھر جیسے کہ ڈاکٹر شہباز گل آپ کو بتاتے ہیں اپنے ویلاگ کے اندر کہ جب جنرل عاصم منی نے بچوں سے تقریر کی, اسٹوڈنٹس کو, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بالکل کرپٹ ہیں. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. اور پاکستان کی جوڈیشری بالکل انکمپیٹنٹ اور نکمی ہے. اسے کس نے بنایا انکمپیٹنٹ نکما؟ وہ ظاہر ہے جان صاحب نے ہی بنایا ہوا ہے, یہ جرنیلوں نے بنایا ہے. اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک دنیا کا بہت ہی ریسپیکٹڈ پریسٹیجیس 5ویں نمبر کا یا 4تھے نمبر کا یا 6ٹھے نمبر کا انسٹیٹیوشن ہے. تو اور یہ سب جگہ پہ, یہ کوئی آج جو پچھلے 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہے کہ جنرل صاحب کی یہ تھیم تھی. DGSPR کی کنسسٹنٹ تھیم جو ہے وہ ان تمام جگہوں پہ یہ دونوں ایشوز کو میں اس وقت لے کر چلوں گا. اور پھر ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بعض اور ایشوز بھی ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جن کا تعلق خیبر پختونخوا کی حکومت سے ہے, بجٹ میکنگ سے ہے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کر سکتے ہیں ایران اور امریکہ کے اس پورے پیس کے پروسیس کے حوالے سے. آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 14 جون کو ان کی 80ویں برتھ ڈے تھی, جس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان میں ایک پیس ایگریمنٹ کے ساتھ, جس کا انہوں نے کہا کہ ٹروتھ سوشل پہ کہ یہ ایگریمنٹ طے پا گیا ہے. کیونکہ ایران کی طرف سے اتنی ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کیا گیا, لیکن ایران کے ڈپٹی فورن منسٹر جو ہیں کاظم غریب آبادی جو ہیں, انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ ایگریمنٹ طے پا گیا ہے. بہت سے معاملات جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے, جو 60 دن کا اس کا پاز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا سلوگن یہ ہے اس کو اعلان کرتے ہوئے, لیٹ دا آئل فلو, تیل کو بہنے دو. اور اس کی جو بیسک چیز ہے جس میں کلیئرٹی ہے, بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے, میں اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن جس کی کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنا سیج ختم کر دے گا, وہاں سے تیل کو, ٹینکرز کو باہر نکلنے دے گا, جس کا اس کو خود بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس پہ کوئی فیس ایران جو ہے وہ چارج نہیں کرے گا, جو ایران کا مسلسل ایک تھریٹ تھی, ایران کا پلان تھا, تھریٹ سے زیادہ وہ ایران کا ایک پلان تھا کہ وہ اور عمان مل کے اس پہ ایک فی چارج کریں گے, سروس فی چارج کریں گے, اسے آپس میں سپلٹ کر لیں گے. اب بظاہراً ایران, امریکہ کے صدر کا کہنا ہے کہ کبھی بھی فار ٹائمز ٹو کم اسٹریٹ آف ہرمز میں کبھی بھی فیس چارج نہیں کرے گا. نیو یارک ٹائمز نے اس کا بڑا مذاق اڑایا ہے, انہوں نے کہا کہ ایران نے گزشتہ 50 سال میں کبھی بھی فیس چارج نہیں کی تھی, تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے کہ اس جنگ سے پہلے کبھی فیس چارج نہیں کی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ فوری طور پہ اپنا نیول بلاکیڈ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے اٹھا لے گا. یہی ان کے سلوگن کی جسٹ ہے, لیٹ دا آئل فلو. اچھا, اب ایران کے اندر اس کے حوالے سے میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں پائی جاتی تھی. ایران کے اندر ایک پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی کا ایشو ہے, اسی لیے اس کا فائنل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کاظم غریب آبادی کی اسٹیٹمنٹ سے کیا گیا ہے اور ڈاکٹر عباس سرکچی کی اسٹیٹمنٹ سے نہیں کیا گیا, بیکاز ایران کے اندر جو ہارڈ لائن ان کے فیکشنز ہیں وہ یہ خاصی اس پہ لیوے ہو رہی ہے, ایک ڈسسیٹسفیکشن ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے بعد, جس میں ہمارے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ چلے گئے, علی لاریجانی چلے گئے, فوج کے بہت سی لیڈرشپ چلی گئی, IRGC کی بہت سی لیڈرشپ چلی گئی, انٹیلیجنس ہیڈ چلے گئے, تو ہم نے اس میں سے سم ٹوٹل کیا پایا؟ اصل میں انہوں نے بہت کچھ پایا ہے, میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن ایک ہارڈ فیلنگ جو ہے وہ ایران کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ ہارڈ فیلنگ ہر طرف ہے, جیسا میں نے شروع
میں بھی آپ کو انڈیکیشن دی. یہ ہارڈ فیلنگ اسرائیل میں بھی ہے, یہ ہارڈ فیلنگ امریکن جو کرسچن ایونجیلیکلز ہیں امریکہ میں, جو ہاکس ہیں, ان کے اندر بھی فیلنگ پائی جاتی ہے, عرب ممالک کے اندر بھی فیلنگ پائی جاتی ہے. اگر اس کا نیٹ, اگر آپ کسی کو کہیں کہ بینیفیشری اس کانفلکٹ کا کون نکلا ہے, تو پاکستان کا شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے وہ اس کا نیٹ ونر ہے اس پورے کانفلکٹ کا, جیسا کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن دو چار چیزوں کو ہم دیکھ لیں. ایران کو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو بھی ایک تو جو باتیں, جو چیزیں بعد میں ہونی ہیں وہ تو ہونی ہی ہیں, لیکن یہ جو 60 دن کا پاز ہے, اس میں ایران پوری انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر اپنا تیل بیچے گا, جو وہ گزشتہ 50 برس میں 1979 1980 کے بعد کبھی بھی ایران انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر اپنا تیل نہیں بیچ سکا. اور گزشتہ چند برسوں میں, جس کو ہم چائنا کا بہت بڑا ایک پیکٹ اور ایگریمنٹ کہتے ہیں, اس سے ایران کو پتہ نہیں فائدہ کتنا ہوا, لیکن فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ چین بہت سستے داموں میں 50% یا 60% قیمت پہ ایران کا تیل خریدتا رہا اور اس نے اپنے ریزروز بھر لیے. لیکن اب ایران چین سمیت پوری دنیا کو, چین سمیت مجھے 100% کلیئرٹی نہیں ہے لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چین سمیت ساری دنیا کو اپنا تیل بیچے گا انٹرنیشنل سیٹ پرائسز کے اوپر. اور یہ ایران کے لیے امریکہ کے نیول بلاکیڈ کے نتیجے میں ایک ایڈیشنل پرابلم یہ بھی کھڑا ہوا تھا کہ ایران کے بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے کنفرم کیا ہے کہ حقیقت ہے کہ تیل کے کنویں جب ایک دفعہ بند ہونے لگ جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ ری سٹارٹ کرنا جو ہے, جو چلتے ہوئے کنویں ہیں, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑی محنت اس پہ کرنی پڑتی ہے. وہ آسانی سے نہیں سٹارٹ ہوتے, آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ سلم کر جاتی ہے. لیکن اب ایران جو ہے وہ اپنے تیل کو بیچ سکے گا, یہ اس کا بہت بڑا ایشو تھا, اس کو ایک اکنامک ریلیف یہاں پہ ملی ہے. ان ادر ورڈز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نیول بلاکیڈ تھا, اس نے ایرانین لیڈرشپ کا مائنڈ بنانے میں کہ ہمیں اس مصیبت سے اب جان چھڑانی چاہیے, وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یوں آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نیول بلاکیڈ, جس کا نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور فورن افیئرز یا فورن پالیسی بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں امریکن لیفٹ میں, وہ اتنا بیکار ثابت نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے. نیوکلیئر ایشو پہ بات چیت ہوگی ان 60 دنوں میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں آپ کو تھوڑی سی ایک تفصیلات شیئر کروں گا, ایک ہیڈ لائن آپ سے نیو یارک ٹائمز کی, لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے اور اس کو اعلان کرنے کے بعد کہ میری کامیابی ہو گئی ہے مجھے ایران کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 25 منٹ کی خود سے کال انیشیٹ کی وائٹ ہاؤس کے روزویلٹ آفس کے اندر بیٹھ کے, یہ ریزولوٹ آفس کے اندر بیٹھ کے, اور انہوں نے نیو یارک ٹائمز کی ایڈیٹوریل ٹیم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی, جس میں انہوں نے یہ مانا, یہ کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہیں بیکاز اس ایگریمنٹ کا بھی ٹیکسٹ نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی مان لیا ہے کہ ایران ایک لو لیول کے اوپر نان ملٹری پرپزز کے لیے انرچمنٹ کرتا رہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مان لیا ہے, حالانکہ انہوں نے ہمیشہ اوباما کو گالیاں نکالی 2015 کا جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا, لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے منہ سے یہ مان رہے ہیں کہ ایران نیوکلیر انرچمنٹ جو ہے وہ کرتا رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایران نے اس پہ بھی 0% پہ بھی بات نہیں ہے ایران کی ہوئی. اور سینکشنز میں جس چیز کا ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے وہ یہ ہے کہ $25 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے فروزن فنڈ جو ہیں وہ ریلیف کر دیے جائیں. یہ وہ فروزن فنڈز ہیں جو کہیں قطر پہ پھنسے ہیں, جو کہیں یو ای میں پھنسے ہیں, جو کہیں ساؤتھ کوریا میں پھنسے ہوئے ہیں, جو کہیں عمان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, کچھ چین نے دبائے ہوئے ہیں, کچھ انڈیا نے دبائے ہوئے ہیں اپنے بینکنگ سسٹم میں, اور وہ کم از کم اس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ کر رہے ہیں. اصل میں ایرانی یہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ان کے فنڈز جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اگلے 60 دنوں میں بہت سی بحث ہونی ہے, اور یہ پروسیس شروع ہوگا 19 جون کو جنیوا کے اندر, جو 60 دن کی نیگوسیشنز ہوں گی امریکہ اور ایران کے درمیان. ڈونلڈ ٹرمپ نے اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں جو میں اپنے انٹرویو میں, جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا جب میں تھوڑی سی اسکرین شیئرنگ آپ سے کروں گا. یہ جو فروزن فنڈز ہیں ان کی ریلیف میں متحدہ عرب امارات اور قطر آلریڈی ایک پروسیس انیشیٹ کر چکے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ روئٹرز کی ایک بہت ہی ویل انفارمڈ سٹوری تھی 4 UAE کے سورسز میں, جس میں کہنا تھا کہ IRGC کے درمیان میں اور متحدہ عرب امارات کے امپورٹنٹ آفیشلز کے درمیان میں اس کے حوالے سے نیگوسیشن ہوئی. IRGC نے UAE کو وزٹ کیا, پھر UAE کے لوگ جو ہیں وہ ایران گئے, اور $3 بلین جو ہیں وہ آلریڈی متحدہ عرب امارات نے آلریڈی ایران کے ریلیز کر دیے ہیں, باقی ریلیز کرنے ہیں. آفیشلی طور پہ متحدہ عرب امارات کی منسٹری فارن افیئرس کہتی ہے کہ نہیں, ہم نے کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے, یہ خبر صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اتنی انہوں نے کھپ اس پر ڈالی نہیں ہے جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ روئٹرز کی سٹوری جو ہے اس میں خاصی صداقت ہے. اور چند دن پہلے اسی قسم کی صورتحال جو ہے وہ قطر کے ساتھ بھی تھی, جہاں قطر بھی کچھ ایسا ہی کرے. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام عرب ممالک یا عرب اسٹیٹس جو ہیں, مونارکیز جو ہیں, جو ایران کی حکومت, ان کو لگتا تھا کہ امریکہ کی طاقت کی جو چھڑی گھومے گی امریکہ اسرائیل کی, تو 15 دنوں میں 2 ہفتے میں ایران کا رجیم فارغ ہو جائے گا, ایک نیا ایران
ایران کھڑا ہو جائے گا جو اسرائیل اور امریکہ کے قبضے میں ہوگا. اس لیے ہمیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس جنگ کے نتیجے میں جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اس کے اختتام کے نتیجے میں یہ جو عرب بھائی ہیں ایران کے, ان کو یہ احساس ہوا کہ ایران کے اسلامک رجیم سے ان کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹ سکتی, اینڈ اٹ از بیٹر ٹو ڈیل ود اٹ. اور یہی فیلنگ اب اس وقت سعودی عرب کی بھی ہے, کویت کی بھی ہے, بحرین کی بھی ہے, متحدہ عرب امارات کی بھی ہے, قطر کی بھی ہے, عمان کی آف کورس شروع سے تھی, اور اندر سے جو کوئی بھی ان کی ہے, لیکن اوپر سے بظاہر اب ان کی یہی چیز جو ہے ہمیں سمجھ آتی. اسرائیل نے اتوار کے دن میں 14 جون کو بہت بڑی انہوں نے ایفرٹ کی کہ یہ پیس ڈیل نہ ہو سکے, ایسے حالات پیدا کر دیے رہے کہ ایران اس سے پیچھے ہٹ جائے گا, ڈونلڈ ٹرمپ بات نہیں مانتے. انہوں نے ایک تباہ کن حملہ کیا بیروت کے مسافات کے اندر, بیروت کے اوپر, جس کے نتیجے میں کم از کم 3 جو امریکی طرح کہتے ہیں لیکن اصل میں ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ٹول اس سے بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایران نے بڑی کھپ ڈالی, بہت شور مچایا, انہوں نے کہا اس کی وہ ریٹیلیشن کریں گے. لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے یہ اپیل کی کہ وہ اس کے اوپر رسپانس اسٹیج کے اوپر نہ کریں. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ امریکہ کو اور سسٹم کو, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلم کھلا یہ ماننا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ ایک بہت ہی مشکل شخص ہیں, پرابلمیٹک شخص ہیں, جو نیو یارک ٹائمز کے ساتھ فون پہ جب انہوں نے بات کی 25 منٹ کی, جس کی میں اسکرین شیئرنگ کروں گا, اس میں اس کی ہیڈ لائن بھی یہی ہے کہ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ ٹربل میکر ہے, یہ بہت مشکل قسم کا آدمی ہے. اور ایران کی لیڈرشپ کی انہوں نے تعریف کی, مشتبہ خامنہ ای کی, انہوں نے کہا کہ یہ پریگمیٹسٹ ہیں, ہم ان کو کچھ اور سمجھتے تھے لیکن یہ بڑے انٹیلیجنٹ نکلے, بڑے پریگمیٹسٹ نکلے. بہرحال اسرائیل نے نہ صرف بیروت پہ حملے کیے بلکہ انہوں نے غزہ کے اوپر بھی تابڑ توڑ حملے کیے. مقصد یہ تھا کہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے, لیکن ایران کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس اسٹیج پہ اسرائیل کے اصل مقاصد کیا ہیں, اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اب اس میں اسرائیل کی ایک بہت بڑی ناکامی یہ ہے کہ اسرائیل کی جو اصل گولز تھے اس میں سے کوئی بھی پورے نہیں ہوئے. ویسے تو اسرائیلی یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیج کے اوپر کہ ایران کی ملٹری ہم نے ڈسٹروائے کر دی, ایئر فورس ڈسٹروائے کر دی, نیوی ڈسٹروائے کر دی, ہم نے ان کا